Assalamu alaikum, dear readers. Welcome to my YouTube channel, Romantic Novels by Sahar. पार्ट नंबर 8। चलते हैं नॉवल की तरफ। शाहवेज ने डॉक्टर के जाने के बाद बीजान की तरफ देखा जो हानिया के सरहाने बैठी थी, फिक्रमंद गहरी सोच में गर्क। उसे नजर उठाकर देखा। उफ, वो कब आ गया। बहुत कुछ था उस एक नज़र में। उस लड़की ने सारा भांडा फोड़ दिया। अब जबकि उन दोनों के बीच सब ठीक हो गया, वो हैरान परेशान था इस बात पर। हिम्मत करता बोला, बीजान, मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। शाहवेज आलिम शाह, उनकी खफगी से भरी संजीदा आवाज ने उसे बेहद शर्मिंदा कर दिया। वो जब भी उससे नाराज होती थी उसका पूरा नाम लेकर पुकारती थी, एहसान को फोन करो, फौरन आए। न जाने क्या था उनके जहन में, वो खामोशी से पलट गया। बाबा जान, मुझसे कुछ ना पूछें, मेरा तो खुद का हाल बुरा है। बस फौरन यहाँ पहुंचे, बुरा फंसा हूं मैं। उसने एहसान शाह को सारी बात बता दी थी, थप्पड़ के अलावा, क्योंकि वो अपनी ये गलती बताकर उनके जलाल को जगाना नहीं चाहता था। फिर तो वो भी न जाने कितना नाराज होते अपनी जान से प्यारी बेटी पर हाथ उठाने पर। मैं आ रहा हूँ। भला बेटी की हालत देखकर वो दूर रह सकते थे। सारे अहम काम, जरूरी मीटिंग मुलतवी करके निकल पड़े। शाहवेज की हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की। उसे फिक्र भी हो रही थी हानिया की। अपने हाथ उठाने पर भी अफसोस था, मगर उसे हानिया से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। इस तरह उसका भांडा सबके सामने फोड़ेगी, सोच सोच कर अब तो दिमाग घूमने लगा था उसका। आखिर क्या वजह थी ये सब करने की, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बीजान एक सख्त असूल पसंद माँ थी, झूठ से सख्त नफरत करती थी और उसे कैद करने पर तो कभी माफ़ नहीं करेंगी। अब सुबह से शाम होने को आई थी, वो बेचैन सालॉन में ही चक्कर पर चक्कर काट रहा था। उसे अब एहसान शाह का इंतज़ार था। वो बाहर ही रुक गया था, बाबा के आने पर शायद कुछ माफ़ी तलाफ़ी हो जाए। बीजान की नाराज़गी उसके लिए सुहाने रूह थी। मॉम, मामा, वो नीम बेहोशी में हाथ उठाए बड़बड़ा रही थी। जी, मैं सदके मेरी जान। उसका बड़ा हुआ हाथ उन्होंने मोहब्बत से थाम लिया। मॉम, मैं वो उनको माँ समझकर उनसे लिपट रही थी। उन्होंने भी उसे अपने सीने में समेट लिया। मामा, मुझे छोड़कर नहीं जाना। वो एक ही बात कर रही थी। अभी पूरी तरह होश नहीं आया था। उन्होंने उसे अपनी ममता भरी आगोश में समेट लिया और वो उनकी गोद में फिर से गाफिल हो गई। बीजान उन पर गरज रही थी। उनका जलाल अरूज पर था। सामने एहसान शाह और शाहवेज सर झुकाए बैठे थे। मेरी तरबियत को मट्टी में मिला दिया इस लड़के ने। मैं अब ऐसी नाफरमान औलाद की शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। भाभी जी, खुदा के लिए क्या हो गया है आपको? खुद को संभालें। मैंने इसे कहा था कि हानिया को हवेली ले आए। आप जो कहना चाहें मुझे कह लें, उसे यूं ना कहें। एहसान शाह को अपनी जान से प्यारा था, भला उसे यूं शर्मिंदा और बेबस होता कैसे देख सकते थे। वो नाराज थे उसके फेल से, मगर वो जानते थे ये सब उसने उनकी मोहब्बत में किया है। अब वो दुख और मलाल से सर झुकाए बैठा था। माँ की नाराजगी पर बेसकून था। एहसान, तुमने या इसने, जिसने भी ये काम किया है, मैं उस लड़की के सामने आंख नहीं उठा सकूंगी। ज़बरदस्ती की मोहब्बतें दुख देकर हासिल करके झोली भरना चाहते हो तुम दोनों। क्या सुखी रह सकोगे? वो उन दोनों से ही नाराज होकर चली गई थी और उनकी ये बात एहसान शाह को तड़पा गई कि वो बेटी के दुख का सबब बने थे। वो तो ये सोच कर गए थे कि बेटी यहाँ खुश है और अपनी मर्जी से शावेज के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है। उसने खुद भी ये बात कही थी। फिर अब ऐसा क्या हुआ है?
جو وہ اس طرح خود کو ٹینشن دے کر بیمار کر بیٹھی۔ ایک نظر شاویز کو دیکھا۔ کڑیل، بہادر اور جوان اس وقت سر جھکائے بے حد شرمندہ اور ملول تھا، اور اس سب کی وجہ وہ تھے۔ سوری بیٹا، انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شرمندگی سے کہا۔ نہ بابا سائیں، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ میری وجہ سے آپ کو بی جان نے برا بلا کہا، حالانکہ زندگی بھر وہ آپ کی شفقت، محبت اور انصاف پسندی کے گن گاتی آئی ہیں۔ اور اب غصے بے بسی سے اس سے آگے بولا ہی نہیں گیا، اور وہ باہر نکل گیا۔ کہ اس کی زندگی میں دو ہی کمزوریاں تھیں، ایک بی جان اور دوسرے بابا سائیں۔ اس لڑکی نے ان دونوں کے سامنے اسے شرمندہ کر دیا، اس کے باوجود کہ وہ سب اسے اس کی ماں کے پاس بھیجنے کو راضی بھی ہو گئے تھے۔ اس سب کا حساب اسے دینا ہی پڑے گا، وہ سوچتا تیزی سے گاڑی لے کر نکلا تھا۔ احسان شاہ اکیلے بیٹھے بہت دیر تک سوچتے رہے، پھر ایک فیصلہ کرتے اٹھ کر ہانیہ کے کمرے میں آئے۔ وہ جاگ رہی تھی، بیڈ پر لیٹے چھت کو گور رہی، کمزور، نڈھال، زرد رنگت تھی۔ اسے دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا، وہ بے تابانہ اندر داخل ہوئے۔ کیا سوچ رہی ہے میری پرنسس؟ انہوں نے متوجہ کیا۔ آپ آئیں ڈیڈ۔ کچھ نہیں، وہ اٹھ بیٹھی تھی، اس کا انداز سپاٹ ہی تھا۔ وہ اپنے ماں باپ دونوں سے ہی ناراض تھی، جنہوں نے اسے بچپن سے ہی اکیلا تنہا کر دیا تھا۔ ماں باپ کی علیحدگی سے بچوں کے دل میں حسرت اور مرحومیاں جنم لیتی ہیں۔ بیٹا، میں تمہارے یہاں آنے سے بہت خوش تھا، بہت ہی زیادہ۔ اگرچہ شاویز نے تمہیں زبردستی، میرا مطلب ہے تمہاری مرضی کے بغیر یہاں لے کر آیا تھا، مگر اس کا یہ فعل میری محبت کی وجہ سے سرزد ہوا، ورنہ وہ زور زبردستی کا قائل نہیں، اور تمہارے ساتھ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بس وہ میرے اور بھابھی ماں کے لیے جنونی ہو جاتا ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ بڑے بھائی صاحب کی وفات کے بعد جب یہ 7 سال کا تھا تو اس نے مجھے بابا کہنا شروع کر دیا تھا، اور میں نے بھی کبھی اسے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت تھے، دونوں ہی تشنا تھے۔ میں بھی تمہاری دوری میں تڑپ رہا تھا اور وہ باپ کی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گم ہونے والے، ایک دوسرے کی محبتوں کے عکس تلاش کرتے کرتے ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ وہ مجھے دکھی یا پریشان نہیں دیکھ سکتا، اور میں اسے۔ اس سب میں کہاں تھی؟ اس نے دکھی دل سے سوچا۔ میں نے تم سے پہلے بھی معافی مانگی تھی، اب دوبارہ شاویز کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کی غلطی کو میری خاطر معاف کر دو۔ ان کا لہجہ افسردہ اور یاس بھرا تھا، اس کے دل کو کچھ ہوا۔ نو ڈیڈ، پلیز ایسا نہ بولیں۔ تم جانا چاہتی ہو اپنی ماں کے پاس۔ ہانیہ نے چند لمحے ان کا دکھی چہرہ دیکھا، خود خاموش ہی تھی۔ مگر وہ تو یہاں نہیں ہے، انگلینڈ جا چکی ہے، اور انگلینڈ جانے میں تمہیں کچھ دن لگیں گے، جب تک تمہارا پاسپورٹ نہیں بن جاتا۔ یہ دن مجبوری میں ہی صحیح تمہیں یہاں گزارنے ہوں گے۔ میں پوری کوشش کروں گا تم اپنی موم سے جلد مل سکو۔ یہ بات انہوں نے کتنی مشکل سے کہی تھی، یہ وہی جانتے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے شاویز کا اس بات پر کیا رد عمل ہوگا۔ وہ تو کسی قیمت پر اپنی بیوی کو یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ ایک جنگ تھی جو احسان شاہ کو لڑنی تھی، کیونکہ کوئی رشتہ زور زبردستی پر قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب وہ بھی ماضی میں کر کے دیکھ چکے تھے۔ شاید کچھ ٹائم بعد ہانیہ اس رشتے کے لیے راضی ہو جائے، ایک امید تھی انہیں، اور اپنے اللہ پر بھروسہ بھی کہ وہ ایک دن اپنے دونوں بچوں کی خوشیاں ضرور دیکھیں گے۔ وہ خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جو بہت صبر اور حوصلے سے وہ یہ سب کہہ رہے تھے۔ دکھ اور درد کی کیفیت ان کے چہرے پر صاف دیکھی جا سکتی تھی، مگر وہ خاموش بیٹھی تھی۔ میں صبح جا رہا ہوں، 2 دن بعد لمبی چھٹی لے کر آؤں گا، پھر تمہارے ساتھ بہت سا وقت گزاروں گا اور باتیں کروں گا۔ شاید اس کے بعد تو موقع نہ ملے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔
مگر ان کی مسکراہٹ میں کتنی حسرتیں، کتنی تنہائیاں اور اداسیاں تھیں، وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ تم آرام کرو، کوئی فکر، پریشانی یا ٹینشن نہیں لینا۔ میرے لیے تمہاری خوشی سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں۔ شاویز کو میں سمجھا دوں گا، بس کچھ دن میں ہی تم اپنی موم سے مل سکو گی۔ اوکے بیٹا۔ وہ اسے حوصلہ دے کر اٹھ کھڑے ہوئے، پھر خاموشی سے باہر نکل گئے۔ پتہ نہیں یہ سب درست ہے یا غلط، دل خوش کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ میری بات مان لی ہے ڈیڈ نے، یقیناً اب موم کے پاس بھیج دیں گے، پھر دل بجھا بجھا سا کیوں ہے۔ وہ بستر سے اتر کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ یہ سب کس قدر محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ ماں جی تو پہلے سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی۔ ان کی نظر میں وہ مظلوم دکھی جو تھی، زبردستی ماں سے الگ کیا گیا اسے، اور اس کی حالت کا ذمہ دار ان کا بیٹا تھا۔ وہ خود کو مجرم سمجھتی تھی، کتنی ہی دفعہ اس سے معافی مانگی تھی۔ شاویز سے تو باقاعدہ ناراضگی چل رہی تھی ان کی، اور تو اور ہانیہ سے ملنے کی بھی اجازت اسے نہیں تھی۔ اتنے دنوں کی ناراضگی کے بعد وہ آج صبح صبح ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ کب تک ان کی حفقی برداشت کرتا؟ وہ تو سلام کا جواب بھی سر ہلا کر دے رہی تھی۔ بی جان، کیسے معافی مانگوں کہ آپ میری غلطی معاف کر دیں؟ میں آپ کی ناراضگی اور برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کی خفگی میرے لیے سہانے روح ہے۔ بی جان، مجھے جتنا چاہے مار لیں، مجھ سے خفا نہ ہو۔ ہانیہ سے معافی مانگ لو پتر۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ معاف کر دے تو مجھے سکون آئے گا۔ مظلوم بچی کی آہ کیوں لیتا ہے؟ دکھی کی فریاد تو آسمانوں سے جا ٹکراتی ہے میرے پتر۔ میں تو تیرے لیے لوگوں سے دعا کرواتی ہوں، بد دعاؤں سے ڈرتی ہوں کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ ان کی آواز بڑھا گئی۔ بی جان، آپ بھی۔ میں معافی مانگ لوں گا، بلکہ ابھی مانگ لیتا ہوں۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ پاگل ہونے لگتا تھا۔ پتر، معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے کو معتبر بنا دیتا ہے۔ اس عمل سے دل سے کدورت اور نفرت دھلتی ہے۔ جی بی جان، وہ سر جھکائے بولا، خود پر ضبط کر رہا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی نے اسے کس طرح ماں کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ آج وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سبب بنا تھا۔ کیوں اس لڑکی نے اس کی محبت کو سب کے سامنے مذاق بنایا؟ کیوں اس سے جھوٹے دعوے کیے؟ سوچ سوچ کر اب غصے اور تیش سے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہونے لگی تھیں، دماغ کی نسیں پھول گئی تھیں۔ سر نیچے جھکائے اپنی ماں سے اپنی حالت چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے اس طرح بیٹھا دیکھ کر بی جان کو بھی بالکل اچھا نہیں لگا، جبکہ وہ اب اپنی غلطی پر شرمندہ بھی ہے اور معافی مانگنے کو بھی تیار ہے۔ اچھا اٹھ، اب چل میرے پاس بیٹھ۔ انہوں نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریب بٹھا لیا تو اس نے ماں کے کندھے سے سر ٹکا کر طویل سکھ بھری سانس لی۔ دنیا کا سکون تو ماں کی آغوش میں ہی تھا۔ شاویز عشاء کی نماز سے واپس آیا تو ہانیہ کو لان میں بینچ پر اکیلے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ جب سے بابا جان نے اس کے جانے کا بتایا تھا، وہ انگاروں پر لوٹنے لگا تھا، حالانکہ انہوں نے صرف چند دن ماں سے ملنے کا ہی بتایا تھا۔ مگر جانے کیوں شاویز کا دل پریشان ہو اٹھا تھا، جیسے ہمیشہ کے لیے اسے کھونے والا ہے۔ کیا اس لڑکی کا یہ جرم کم تھا جو اس نے بی جان کے سامنے اس کی پوزیشن خراب کی تھی، سب کے سامنے اس سے نفرت کا اظہار کیا تھا، اور اب جانے کی بات اس کا دماغ گما گئی تھی۔ وہ تو کب سے اس سے بات کرنے کی کوشش میں تھا، کب سے موقع ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکل رہی تھی، اور اس کے جانے پر بی جان نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ دوبارہ اسے کوئی تکلیف نہ دے دے۔
صرف بی جان کی خاطر ہی شاویز نے اتنا برداشت کیا تھا، ورنہ اس لڑکی کے کرتوت تو ایسے ہی تھے جو ایک کے بجائے 4 تھپڑ مارے جاتے۔ موقع اچھا تھا اس سے حساب کتاب کرنے کا۔ بی جان بھی سونے جا چکی ہوں گی، اب اسے سامنے دیکھ کر خود پر ضبط کھوتا۔ 1 سیکنڈ میں اس کے سر پر پہنچا اور بازوؤں سے جکڑ کر جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ جو ٹھنڈی ہوا سے پرسکون ہوتی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، اچانک جھٹکے پر گڑبڑ آ گئی اور شاویز کو سامنے دیکھ سب سمجھتی خود کو چھڑانے لگی۔ مگر جیسے ہی نظر سامنے شاویز کی لال انگارہ آنکھوں، ماتھے کے بلوں اور تنی رگوں پر پڑی تو مزاحمت خود بخود دم توڑ گئی۔ اسے خوف آنے لگا تھا اس سے۔ کیوں کیا تم نے یہ ڈرامہ؟ کیوں بی جان کے سامنے سب کہا جبکہ ہم دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اور تم اپنی مرضی سے ہی میرے ساتھ رہنے کو تیار ہوئی تھی؟ اور اب تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں سے جانے کا سوچنے کی بھی؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ کیوں؟ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ میں جاؤں گی جب ڈیڈ سے بات ہو گئی ہے اور انہوں نے اجازت بھی دے دی ہے۔ بس اب کچھ دن ہے میرے جانے میں۔ وہ اپنے پرانے روپ میں واپس آئی تھیں۔ جب ہی اس کی بات ادھوری رہ گئی جب شاویز کی جارحانہ گرفت میں اس کی گردن آئی۔ اگر تم نے یہاں سے ایک قدم بھی باہر نکالا ہانیہ شاہ، تو آئی سویئر میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ وہ اس کے منہ پر تھاڑا تھا۔ ہانیہ کو ایسے لگا جیسے اس کی گردن ٹوٹ گئی ہو۔ گردن پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ شاویز شاید ہوش میں نہیں تھا۔ ہانیہ کا دم گھٹنے لگا جب بڑی مشکل سے وہ بولی، بی جان۔ بس یہ سنتے ہی خوف سے اسے دوبارہ بینچ پر دھکیلا تھا، اس لیے کہ ابھی تو ماں کی ناراضگی ختم ہوئی تھی۔ اب اگر وہ ہانیہ کو اس حالت میں دیکھ لیتی، جانے کیا سزا دیتی۔ کل ہی تم بابا کو جانے کا منع کرو گی، سمجھ آئی؟ یہ کہتا وہ بھاری قدموں کی دھمک چھوڑتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے ہانیہ اسے کوستے ہوئے اپنی سانس درست کر رہی تھی۔ جتنا اس کے بارے میں اچھا سوچنے کی کوشش کرتی تھی، یہ جلاد ایک پل میں اس کی ساری خوش فہمیوں کو مٹی میں ملا دیتا تھا۔ احسان شاہ کی کال آئی تھی۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ اسے سلام کرنا بھی جان نے سکھایا تھا، اور اس کا ثواب اور معنی بھی جو اسے پسند بھی آئے تھے۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ میری جان کیسی ہو بیٹا؟ ان کے لہجے میں اس کے لیے پیار کا سمندر تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ وہ بھی خوشی سے ان سے بات کرنے لگی۔ ہاں سناتا ہوں خوشخبری، تمہارے انگلینڈ جانے کا انتظام ہو گیا ہے۔ ویزا سٹیمپ ہونے کے لیے دے دیا ہے، کل تک مل جائے گا، تم تیاری رکھو، بس کچھ دن میں ہی انگلینڈ چلی جاؤ گی۔ وہ بتا رہے تھے، ڈیڈ مجھے کچھ کہنا تھا آپ سے۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ہاں بولو پرنسس۔ وہ تو فدا ہی ہو گئے اس کے اس طرح فرمائش کرنے پر۔ ڈیڈ مجھے اپنا حصہ چاہیے پراپرٹی میں سے۔ وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہوئی۔ کوئی شدید الیکٹرک شاک بھی اتنی تکلیف نہ پہنچاتا، ایسی اذیت نہ ہوتی جو اس کی بات سے احسان شاہ کو ہوئی تھی۔ چند دموں کو تو وہ ساکت رہ گئے تھے۔ سب کچھ اس کا ہی تو تھا، پھر ایسی بات کرنا جو بہت سال پہلے اس کی ماں نے کی تھی، کہیں یہ سب شمائلہ نے تو نہیں کہا اس سے؟ جائیداد کا حصہ، وہ خود غلامی کر رہے تھے۔ یہ تمہاری خواہش ہے بیٹا؟ انہوں نے پوچھا تو وہ کچھ لمحوں کو بول ہی نہیں سکی۔ یس ڈیڈ۔ اوکے، جانے سے پہلے آپ کو پیپر آپ کو مل جائیں گے۔ اینی تھنگ فار یو وانٹ؟ اور کوئی چیز جو تم چاہتی ہو؟ ان کا دل دکھ سے بڑھنے لگا تھا۔ کچھ دیر اکیلے میں بیٹھ کر بیٹی کی جدائی میں آنسو بہانا چاہتے تھے۔ بات کرنا مشکل تھا اب ان کے لیے۔ وہ سب سمجھ رہے تھے کہ اب وہ ان کے پاس نہیں آئے گی۔ نو ڈیڈ، تھینک یو۔ اوکے بیٹا، خدا حافظ، میں پھر کال کروں گا۔
ہانیہ کال کٹنے کے بعد بھی موبائل ہاتھ میں پکڑے کتنی دیر تک ایسے ہی بیٹھی رہی۔ ڈیڈ کی بات پر وہ شدید حیران تھی۔ ڈیڈ نے اتنی آسانی سے مان لیا، وہ جائیداد میں سے مجھے حصہ دیں گے۔ انہیں مجھ سے اتنا پیار ہے، میں جا رہی ہوں ان کے پاس سے، پھر بھی وہ مجھے اتنا بہت کچھ دیں گے۔ ایک طرف باپ تھا اور اس کی بے تحاشا بے غرض محبت تھی کسی لالچ کے بغیر۔ دوسری طرف ماں تھی۔ باپ سے پیسوں کی ساری رسید دیکھنے کے بعد بھی اس کے دل میں ماں کے لیے نفرت نے جنم نہیں لیا تھا۔ اسے یہی لگتا تھا کہ موم نے یہ سب اس کی محبت میں کیا ہوگا کہ ان کی بیٹی ان سے دور نہ ہو جائے۔ موبائل کی رنگ ٹون نے اسے سوچوں سے نکالا۔ کال اس کے کزن عادل کی تھی۔ اس نے یس کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو ہنی ڈیئر، کیسی ہو؟ یار کہاں غائب ہو؟ نہ کال ریسیو کرتی ہو نہ میسیجز کا جواب دیتی ہو۔ اس کا انداز فری تھا۔ بزی تھی، آ رہی ہوں کچھ دن میں، اس نے نارمل ہی اطلاع دی۔ دوسری طرف وہ خوشی سے چیخ اٹھا تھا۔ کیا ہنی سچ کہہ رہی ہو؟ او ہنی، آئی ایم سو ہیپی، یہ تو میرے لیے گڈ نیوز ہے۔ کب آ رہی ہو؟ اب تو انتظار مشکل ہے۔ اف، مائی ڈریم گرل۔ اب اس کی بےتابیوں کو وہ سن رہی تھی۔ خیالوں میں شاویز شاہ تھا، جیسے یہ عادل نہیں بلکہ شاویز بول رہا ہو۔ وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ کسی کے نکاح میں ہونے کے بعد کسی دوسرے غیر محرم سے محبت پیار کی باتیں کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ انگلینڈ جیسے ملک میں زندگی گزارنے کے بعد اس کی نظر میں یہ سب غلط نہیں تھا۔ شمائلہ بیگم نے اسے دین کی کوئی تعلیم نہیں دی تھی، وہ تو بس تھوڑا بہت اردو بول لیتی تھی کچھ پاکستانی دوستوں کی وجہ سے۔ عادل سے رات دیر تک بات کرنے کے بعد وہ سوئی تھی، یہ جانے بغیر کہ اب اس کی زندگی سے سکون کی نیند دور جانے والی ہے۔ شاویز آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا جب اس کے موبائل پر فیملی لائر کی کال آئی۔ یس، شاویز شاہ اسپیکنگ۔ اس نے کان میں لگی بلوٹوتھ یس کی۔ السلام علیکم شاویز صاحب۔ معذرت خواہ ہوں، شاہ صاحب سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا، اس لیے آپ کو کال کرنا پڑی۔ وعلیکم السلام وکیل صاحب جی، کہیں۔ بابا جان کی بہت سے کیس وہی ہینڈل کرتا تھا تو اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ شاہ صاحب نے جو پراپرٹی کے پیپر تیار کرنے کے لیے کہا تھا وہ کل تک ریڈی ہو جائیں گے۔ بہت کوشش کر کے میں اتنی ہی جلدی کر سکا ہوں۔ کون سی پراپرٹی کے پیپر؟ مجھے ڈیٹیل بتائیں۔ اس نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے ان سے پوچھا۔ ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ کی ٹچ سکرین پر چل رہے تھے۔ یہ پیپر ہانیہ شاہ کے لیے بنوائے گئے ہیں، جس میں انہوں نے اپنی آدھی پراپرٹی مس ہانیہ کے نام ٹرانسفر کروائی ہے۔ واٹ؟ کیا بکواس ہے یہ سب کب ہوا؟ وہ ساکت ہوا تھا۔ کچھ دیر کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، شوق میں تھا، مگر بہت جلدی خود پر قابو پاتا نارمل ہوا۔ اسے وجہ معلوم کرنی تھی۔ میری بات سنیں وکیل صاحب، آپ پیپر ابھی نہیں بنوائیں گے، جو جیسا ہے وہیں روک دیں، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اوکے سر۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ بابا اسے بتائے بغیر اتنا سب کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ ہانیہ تو موم سے ملنے جا رہی ہے، تو پھر پراپرٹی نام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب کہ ہانیہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے، اور یہ بات بابا نے اس سے چھپائی، مگر کیوں؟ آہ! اس نے ہاتھ مار کر ٹیبل سے سارا سامان نیچے پھینکا تھا۔ یہ سب اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ ہانیہ کا جانا، جائیداد میں سے حصہ؟ 2 دن پہلے بابا کا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہانیہ نے کہا بابا جان کو یہ سب کرنے کا۔ یہ تو وہی سب ہو رہا ہے جو شمائلہ بیگم نے ہانیہ کو کرنے کے لیے کہا تھا، اور جس مقصد کے لیے ہانیہ یہاں آئی تھی۔ ایک ایک کڑی جوڑتا وہ سوچتا جا رہا تھا، مگر ہانیہ نے تو شمائلہ بیگم کو پراپرٹی کا منع کر دیا تھا، جس پر وہ اس سے ناراض تھیں۔ ہر بات اس نے خود سنی تھی۔
اور اس دن کے بعد تو ان دونوں کی بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہ سب تو کوئی ماسٹر مائنڈ گیم لگ رہا تھا۔ کچھ تو ہے ایسا جو مسنگ ہے۔ وہ آفس روم میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ اس جیسے شارپ مائنڈ بندے کے لیے کچھ پل میں سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے آفس سے حویلی کال کی۔ ہاں حیرا، ہانیہ بی بی اس وقت کہاں ہیں؟ جی وہ تو پچھلے باغ میں ہیں۔ جی اچھا ٹھیک ہے، جیسا جیسا میں کہتا ہوں کرو، اور اس بات کا ہانیہ بی بی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جانتا تھا شام سے پہلے اس جگہ سے ہانیہ واپس نہیں آئے گی۔ جی شاہ سائیں، جیسا آپ کا حکم۔ اب وہ غصے کو قابو کرنے کی کوشش کرتا سوچ رہا تھا، وہ جلد بازی میں کوئی غلط قدم اٹھا کر سب کی نظروں میں دوبارہ برا نہیں بننا چاہتا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی حیرا کی کال آئی تھی۔ شاہ سائیں، بی بی کے کپڑوں کے نیچے سے ایک چھوٹا سا فون ملا ہے۔ جو ان کے پاس ہوتا ہے وہی نا؟ نہیں جی، یہ دوسرا ہے جی۔ ٹھیک ہے، جیسے اٹھایا تھا ویسے ہی واپس رکھ دو۔ اس کا شک صحیح تھا۔ اب آگے دیکھنا تھا کہ ان ماں بیٹی نے کون سا گیم کھیلا ہے بابا اور ان سب کے ساتھ۔ اور ان کا پلان اگر ہمیں دھوکہ دینے کا تھا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم موت کی بھیک مانگو گی۔ جاوید شاہ کے دل اور جذبات سے کھیلنے کا انجام بہت بیانک ہوگا۔ وہ طوفان بنا گاؤں کے لیے نکلا تھا، جیسے سب کچھ تہس نہس کرنے کا ارادہ ہو۔ آفس میں سب نے اس جلاد کو دیکھا، جانے کس کی شامت آئی ہے۔ رات تک اس کے ہاتھ میں ہانیہ کا موبائل تھا۔ ہلو، ہاں مجھے آدھے گھنٹے کے اندر اس موبائل کی ساری ڈیٹیل چاہیے۔ فون کال، میسیجز، کون کون سے نمبر سے بات کی گئی ہے، سب کچھ۔ راکنگ چیئر پہ بیٹھا وہ سوچوں میں گم تھا کہ ماں کے بہکاوے میں آ کر ہانیہ نے ان سے یہ بات چھپائی۔ کیا اسے کسی قسم کی کوئی پابندی تھی؟ شمائلہ بیگم سے ملنے سے کس نے منع کیا تھا؟ یہ موبائل اس کے پاس کب اور کہاں سے آیا؟ گھر کے ملازمین کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ لوگ ان کے وفادار ہیں، ان کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ مگر کیا اس پاگل لڑکی کو اپنی ماں کی لالچی فطرت نظر نہیں آتی؟ آدھے گھنٹے بعد ہی اس کے ہاتھ میں ساری ڈیٹیل تھی۔ سب سے پہلے اس نے ہانیہ اور شمائلہ بیگم کی کال سنی تھی، اور وہ ان کے دماغ کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ کیسے اپنی بے وقوف بیٹی کو اپنے اشاروں پر چلا رہی ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس نے دوسرے نمبر کی کال سننا شروع کی، غصے اور ضبط سے اس کا چہرہ لال سرخ ہونے لگا۔ وہ کال ریکارڈنگز جیسے جیسے سنتا جا رہا تھا، اس کے تاثرات غضبناک ہوتے جا رہے تھے۔ ایک بار، دو بار نہیں، پورے 10 بار میسیجز کال سنتا دیکھتا رہا تھا۔ حیرت اور بے یقینی سے بار بار سنتا جا رہا تھا۔ صدمے سے زبان گنگ ہوئی تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھیں، اذیت سے اس کا دل پھٹنے لگا۔ ہانیہ میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل نہیں کھیل سکتی، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے سوچا۔ میرے نکاح میں ہو کر وہ کسی اور کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہے؟ دل اس حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر ہاتھ میں موجود ثبوت اتنا پکا تھا کہ شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ، میری محبت کا مذاق بنایا، میرے جذبات کے ساتھ اس نے کھیلا۔ اتنے دن محبت کا ناٹک کرتی رہی، اور میں اس کے عشق میں ڈوبتا ہر چیز فراموش کر گیا۔ کمرے میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ آج وہ فارم ہاؤس ہی رکا تھا، حویلی نہیں گیا تھا، اور نہ ہی کسی کو اطلاع ہونے دی تھی کہ وہ گاؤں میں موجود ہیں۔ سب یہی سمجھ رہے تھے، آج شاویز شہر میں ہی رک گیا ہے۔ اب وہ سکون کی سانس لینے کے لیے جھیل کے پاس آیا، مگر اسے یہاں بھی اس بے وفا کی یادیں زہریلے ناگ کی طرح ڈسنے لگی تھیں۔ کتنا خوبصورت وقت اس کے ساتھ اسی جگہ پر گزار چکا تھا وہ۔ آہ! وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے پوری قوت سے چلایا تھا۔ وہ اس قدر ٹوٹا ہوا تھا کہ سینے میں دھڑکتا ہوا دل بھی سخت لگا۔
اس نے ہاتھ دل کے مقام پر رکھ کر دھڑکنوں کو محسوس کیا، وہ بھی اسی ظالم کا نام لے رہی تھیں۔ دل سے زیادہ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، باوجود ضبط کے پلکوں سے آنسوؤں کی بوندیں بے اختیار اس کے سرخ و سفید گال پر گرنے لگیں۔ وہ اس بے وفا دھوکے باز لڑکی کے کسی بھی خیال کو اپنے آس پاس بھٹکنے نہیں دینا چاہتا تھا، مگر پھر بھی اس جگہ گزری ملاقاتوں کے پل نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ مگر پھر وہ کال، اس کے کزن کی وہ باتیں سب یاد آتا تو غیرت کے مارے کنپٹی کی رگیں تن جاتیں۔ اس کی بیوی سے کوئی کیسے ایسی باتیں کر سکتا تھا، اور وہ انجان تھا اس سب سے۔ کتنے ہی دنوں سے اس کی ناک کے نیچے یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ جس کی ماں ایک دھوکے باز لالچی فطرت کی ہو، اس کی بیٹی سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ جس کی تربیت ہی ایسی خود غرض عورت کے ہاتھوں ہوئی ہو، وہ یہی سب کرنا جانتی ہوگی۔ بس مجھے ہی سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ ایک گیم تم نے کھیلا مس ہانیہ شاہ، اب میری باری۔ یقین کرو ایسا کھیل تم نے پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کی آواز میں اسدحوں کی پھنکار تھی۔ اس دھوکے کی سزا بھی ایسی ہوگی کہ وہ ایک پل میں ہزاروں موت مرے گی۔ پچھتائے گی اس وقت کو جب اس نے شاویز عالم شاہ کو دھوکہ دینے کا سوچا ہوگا۔ وہ خود سے ہی صفاقی سے بولا، اور اس کا وہ سو کالڈ عاشق، اس کا تو وہ حال کروں گا کہ وہ کسی سے بھی عاشقی لڑانے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ شاویز کے سر میں درد کی شدید ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں، دکھ سے دل پھٹ رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ پوری رات سگریٹ سے اتنا جگر جلانے کے بعد صبح ہی صبح وہ احسان شاہ سے ملنے پہنچ گیا۔ احسان شاہ کہیں جانے کے لیے تیار تھے جب اس کی لینڈ کروزر گھر کے اندر تیزی سے پورچ میں آ کر رکی تھی۔ ایک پل کو تو احسان شاہ بھی چونک گئے اس کی تیز رفتاری پہ، پھر اسے سامنے دیکھ کر پرجوش سے آگے بڑھے۔ شاویز مائی سن، کیسے ہو؟ آج بابا کی یاد کیسے آ گئی؟ کیا ہوا شاؤ؟ ٹھیک ہو میرے بیٹے؟ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ وہ اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رکے۔ رت جگے اور سگریٹ نوشی کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال انگارہ تھیں۔ سلوٹ زدہ وائٹ ڈریس، وہ اجڑا بکھڑا سا لگا تھا انہیں۔ بابا مجھے آپ سے ابھی اور اسی وقت بات کرنی ہے، وہ ان کی کسی بھی بات پر دھیان دیے بغیر دو ٹوک انداز میں بولا، اور احسان شاہ جانتے تھے وہ کتنا ضدی ہے، اپنی بات کہے بغیر کسی کی نہیں سنے گا۔ ہاں ہاں چلو اندر بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ تم نے ناشتہ کیا ہے یا نہیں؟ احسان شاہ سارے ضروری کام بھولے اس کو لے کر اندر کی طرف بڑھے۔ ان کے لیے اپنے دونوں بچوں سے زیادہ کچھ اہم نہیں تھا۔ شاویز کی حالت دیکھ کر ان کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ نہیں بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں ٹھیک ہوں، وہ ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آتا بولا تھا۔ نہیں کوئی ٹھیک نہیں ہو، چہرہ دیکھا ہے تم نے اپنا، برسوں کے بیمار لگ رہے ہو۔ انہوں نے انٹرکام پہ ملازمہ کو جوس لانے کا کہا۔ بولو کیا بات ہے جو تم اتنا پریشان ہو؟ احسان شاہ کے پوچھنے پر اس نے ہانیہ اور اس کی ماں کے بیچ ہوئی ہر بات کی کال ریکارڈنگ ان کو سنا دی، اور یہ بھی کہ شمائلہ بیگم ہانیہ کی شادی اپنے بھتیجے سے کرنے والی ہیں۔ ہانیہ کو جائیداد کے پیپر کے ساتھ واپس آتے ہی بس اس کے کزن سے ہوئی ہر بات وہ چھپا گیا۔ شاید ان سے بابا کے دل کو اور زیادہ تکلیف ہوتی۔ یہ یہ سب کیا ہے شاؤ؟ ہنی میری بیٹی اس عورت کے ہاتھوں کھلونا بن کر اپنا اچھا برا کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ ایسے کیسے کر سکتی ہے وہ اپنے ساتھ؟ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں کیسے برباد کر سکتی ہے وہ؟ کیا وہ یہ بات نہیں سمجھ رہی؟ یہ سب لوگ صرف لالچ میں اسے بے وقوف بنا رہے ہیں۔ میں بات کرتا ہوں ہنی سے، وہ یکدم ہی جذباتی ہوئے تھے۔ نہیں بابا آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، ابھی وہ اپنی ماں کے کنٹرول میں ہے مکمل، آپ کی کسی بھی بات کا الٹا مطلب لے گی۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھا رہوں؟ بیٹی کو لالچی لوگوں کے ہاتھوں میں جانے دوں؟ کل کو وہ ماں کے کہنے پر تم سے طلاق لینے کے لیے عدالت تک پہنچ جائے گی۔
ہنی ایک کٹھ پتلی ہے ان کے لیے، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ معصوم ہے، نہ سمجھ ہے، محبت کی ترسی ہوئی ہے، ماں کی محبت میں اندھی ہو کر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گی۔ احسان شاہ اس کی بات سن کر جلال میں آ گئے تھے۔ ان کا سانس پھولنے لگا۔ شاویز نے بھاگ کر پانی کا گلاس بھر کر ان کو پلایا۔ بابا، بابا ٹیک اٹ ایزی، بابا میں ہوں نا، آپ خود کو سنبھالیں۔ میں نے سب سوچ لیا ہے۔ ہم ہانیہ کو بھی جانے سے روکیں گے اور ان سب کے پلان کو ان پر ہی الٹ دیں گے۔ میں یہی بات آپ کو بتانے آیا تھا۔ پانی پی کر احسان شاہ نارمل ہوئے اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا پلان ہے کہ آپ ہانیہ کو یہ بات بولیں گے کہ پراپرٹی ہم دونوں کی شادی کے بعد ہی ہمیں مل سکتی ہیں۔ یہ بڑے شاہ سائیں عظیم شاہ شاویز کے دادا کی وصیت کے مطابق۔ یہ بات جب ہانیہ شمائلہ آنٹی کو بتائے گی تو وہ ضرور ہانیہ کو مجھ سے شادی کرنے پر زور دیں گی، کیونکہ وہ ایک لالچی عورت ہیں، کبھی بھی اتنی بڑی جائیداد کو اپنے ہاتھ سے جانے کا موقع نہیں دیں گی، اور وہ جانتی ہوں گی دادا جان نے ان کے ڈر سے ہی ایسی وصیت بنائی ہوگی۔ وہ بھی ہانیہ کو شادی کرنے پر زور دیں گی، اور ہانیہ کے راضی ہوتے ہی آپ ہم دونوں کی شادی کروا دیجیے گا۔ پھر میں کچھ دن کے لیے ہانیہ کو یہاں سے دور لے جاؤں گا، اور بعد میں ہم شمائلہ آنٹی کو یقین دلا دیں گے کہ ہانیہ ان کی اصلیت جان گئی ہے، اس لیے وہ ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی اور نہ ہی ان سے ملنا چاہتی ہیں۔ اور تم کیا سوچتے ہو کہ شمائلہ یہ سب ہونے کے بعد آرام سے بیٹھ جائے گی؟ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ بات کی بات ہے بابا سائیں، ایک بار شادی ہو گئی تو وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ہانیہ میری بیوی ہوگی اور وہ سب ہانیہ کی مرضی سے ہی ہوگا۔ کیا معلوم کچھ وقت بعد ہانیہ کو بھی اپنی ماں کی اصلیت کا علم ہو جائے۔ کیونکہ شمائلہ آنٹی زیادہ دیر تک صبر برداشت کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جذبات میں آ کر وہ کوئی نہ کوئی غلطی کریں گی ہی، اور ہم اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر ہانیہ کو دکھا دیں گے۔ بس مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا تمہیں ٹھیک لگتا ہے کرو، بس مجھے اپنی بیٹی صحیح سلامت اپنے پاس ہمیشہ کے لیے چاہیے۔ پھر میں جیسا جیسا آپ کو کہتا جاؤں آپ وہی کریں گے۔ اوکے، مگر اس سب میں ہنی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ آخر میں آپ سبھی سامعین سے یہی گزارش ہے کہ اس ناول کی نئی اقساط کو پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور پلیز 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 کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ اللہ حافظ۔